अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा। मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, दुनिया और बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और उसके ज़ेली इदारे अरसे दराज से जो ख़ित्ते को और कुर्रा अर्ज़ को जो चैलेंजेस हैं, उसके हवाले से मुख्तलिफ़ हिकमत अमली और अपने एजेंडा यानी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के एजेंडा में उसे शामिल किए हुए, जिसमें ख़ुराक और उसके साथ पानी का हुसूल, ड्रिंकिंग वाटर। लेकिन कुछ अरसे से जहाँ पे काउंटर टेररिज्म और एक्सट्रीमिज़म की बात होती है, उसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा ने अपने एजेंडे में क्लाइमेट चेंज को शामिल किया, क्योंकि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचाना है। और उसके लिए पहला जो अर्थ समिट हुआ 1992 ब्राज़ील में, उसमें 100 से ज़ायद ममालिक ने शिरकत की और उसमें कार्बन इमिशन को कम करने के अज़म का इयादा किया। लेकिन अनफॉर्चुनेट 30 साल गुजरने के बावजूद अब तक जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वो कार्बन इमिशन को कम करने में नाकाम रहे और महज 4 से 5% उसमें कमी आई। पाकिस्तान जो कि कार्बन इमिशन में सबसे ज़्यादा यानी एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 0.6% कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो मौसमियाती तब्दीलियों के जद में है। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों में बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आज एक अहम जो फैक्टर है उसका जिक्र करेंगे, वो है स्मोग। एक है फोग, एक है स्मोग। स्मोग के हवाले से जो सबसे ख़तरनाक नाइट्रोजन ऑक्साइड है, जो कि आपकी सेहत को बहुत बुरी तरह मुतासर करती है, उसमें एस्थमा है और इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम है, फ्लू और बहुत सारी और पेचीदा बीमारियाँ में लोग मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने पिछले दिनों में लाहौर और बिलखुसूस 8 अज़ला में दफ़ा 144 नाफिज की। शादी हाल, स्कूल्स और तजारती मराकज़ को बंद करने और मवासलात को ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट को रोकने की बात की। इसमें जो सबसे अहम चीज़ थी वो है पंजाब में जो फसलों की कटाई के बाद उसे आग लगा दी जाती है, इससे जो धुआं पैदा होता है। एक तो जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे धुआं पैदा होता है, फिर ये जो धुआं इंतहाई ख़तरनाक और अनफॉर्चुनेट ये कहना पड़ेगा कि एयर क्वालिटी इंडेक्स पिछले हफ्ते हमने ये देखा कि दुनिया में लाहौर 1% यानी 530 तक जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुँचा है, जो कि एक ख़तरनाक सूरत हाल है। इसके अलावा कंपनसेशन की बात भी करेंगे। डोनर कॉन्फ्रेंस भी हुई, COP27 हुई, पेरिस एग्रीमेंट भी मौजूद है, उसके लिए हिकमत अमली भी मौजूद है। कंपनसेशन भी नहीं हुई है, $1 बिलियन जबकि 12 से 13 बिलियन डॉलर मिलने थे कंपनसेशन में, वो भी नहीं मिल पाई। इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे और इसके चीदा नुकात को ज़ेर बहस लाएंगे। मेहमानों तारुफ करवाते चले। सबसे पहले डॉक्टर हसन उरूज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमेशा हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस तरह के पेचीदा मामलात पर हमें टाइम देते हैं। साबिक डायरेक्टर जनरल हेल्थ इस्लामाबाद हैं, बहुत शुक्रिया। और ख़ास तौर पर जो हेल्थ साइंसेज़ हैं और जो इसका इम्पैक्ट है उस पर भी हम बात करेंगे। डॉक्टर हामिद सरफराज साहब भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और COP27 से लेकर पहले जितने भी हमारे समिट हुए हैं या क्लाइमेट जस्टिस पर जो हमने तवील तरीन ट्रांसमिशंस की, उसमें भी सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद रहे हैं, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इन्वायरमेंटलिस्ट हैं और आप भी इस हवाले से बखूबी जानते हैं। आप तीनों से इस्तिफ़ादा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तरतीब दी है। उस रिपोर्ट में कुछ बड़े अहम इश्यूज़ हैं जो हमने हाईलाइट किए हैं, पहले वो देखते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बुरी तरह मुतासर हुए हैं। 2022 में गैर मामूली बारिशों की तबाहकारियों के असरात आज भी मुतासरा इलाकों में देखे जा सकते हैं। इन मौसमियाती तब्दीलियों की बुनियादी वजह दुनिया के दर्जा हरारत में इजाफा और फजा में बढ़ती हुई कार्बन की शरह है। ये एक आलमी मसला है जिसे मुश्तरका काविशों से ही हल किया जा सकता है। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के लिए हुकूमती सतह पर इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनमें मुल्क गिर शजरकारी मुहिम, फ़ज़ाई आलूदगी का खात्मा और ग्रीन एनर्जी की पैदावार काबिल ज़िक्र हैं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मुल्क में बारिशों का निज़ाम शदीद मुतासर हुआ है। इनमें गैर मामूली इजाफे से एक तरफ सैलाब के ख़तरात का सामना है, तो दूसरी तरफ मौसम गर्मा के खात्मे और मौसम सरमा के आगाज़ के दौरान बारिशों में कमी से स्मॉग जैसी फ़ज़ाई आलूदगी का सामना है। शहरों में धुआं और दर्जा हरारत कम होने के बायस बनने वाली धुंध आपस में मिलते हैं तो स्मोक पैदा होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड और दीगर जहरीले ज़र्रात सूरज की रोशनी से मिलकर रद्द अमल जाहिर करते हैं। पंजाब में शहरी और देही इलाके स्मोक से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जबकि शहरी जिंदगी ऐसे माहौल में मफलूज होकर रह जाती है। लाहौर में स्मोक के बायस फ़ज़ाई आलूदगी की शरह यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। यहाँ स्मोक के बायस लाखों लोग तिब्बी मसाइल का शिकार हुए हैं। खांसी और एलर्जी की शिद्दत में इजाफा,
आंखों में जलन और दमे की शिकायत आम है। ये सूरत हाल मुतकाजी है कि स्मोक के खात्मे के लिए फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाएं और मकामी सतह पर आवाम की आगाही के लिए मुहिम चलाई जाए ताकि स्मोक के असरात को कम करते हुए इसके असर से बचा जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि मुल्की सतह पर जंगलात की कटाई को रोका जाए, फ़ज़ाई आलूदगी के खात्मे के लिए फसलों की बाक़ियात को न जलाया जाए, धुआं पैदा करने वाले कारखानों को शहरों से दूर मुंतकिल किया जाए और ग्रीन एनर्जी की पैदावार को फ़रोग़ दिया जाए। सिर्फ इसी सूरत में स्मोक जैसी फ़ज़ाई आलूदगी और दीगर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचा जा सकता है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपने देखा क्या वजूहात हैं इस मौसमियाती तब्दीली के, स्मोक के बिलखुसूस, जिससे नाइट्रोजन ऑक्साइड बढ़ जाती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारी सेहत पर किस तरह असरअंदाज होती है। हम गुफ्तगू का आगाज़ डॉक्टर हसन उर्वी साहब आपसे ही करेंगे, फिर कुछ टेक्निकलिटीज़ हैं, मैं सरफराज साहब की और डॉक्टर साहब की तरफ फिर जाऊँगा। ये बताइएगा सर, बहुत सारे तिब्बी अमराज ऐसे हैं जिनका भी जिक्र भी किया है, आपने भी इस पे बहुत काम किया, आप हमारे साथ मुख्तलिफ शोज़ में भी यहाँ पे आते रहे, किस तरह देख रहे हैं आप सर? अभी जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है उसको बरतानवी हाई कमिश्नर ने एक इंटरव्यू देते हुए अपने अज़्म का इयादा किया है कि हम कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं और फंड जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसमें हम मदद करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि दुनिया को इस चीज़ का इदराक हो गया है मौसमियाती तब्दीली का, और ख़ास तौर पर हम अपना जो डोमेस्टिक इशूज़ हैं उस पर भी बात करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मुझे इधर मदऊ किया। आपके दो सवालात हैं बेसिकली, जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्बेसडर साहब की, और दूसरा ये कि सेहत के क्या असरात। देखिए, स्मोक और फॉग में ज़रा बुनियादी एक फ़र्क है। फॉग जिसमें पार्टिकल्स सस्पेंडेड होते हैं, वाटर पार्टिकल्स, और उसमें आलूदगी का एलिमेंट बहुत कम होता है। स्मोक में जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में भी फरमाया कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, ओजोन और मुख्तलिफ किस्म की जो स्मोक और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की जो स्मोक निकल रही है और जो इंडस्ट्रियल स्मोक निकल रही है, उसके आर्टिकल्स जो पोल्यूट करते हैं एयर को, और वो सर्दी में जो एक जब टेम्परेचर फॉल करता है सर्दियों में, तो ऊपर एक जो लेयर बन जाती है तो वो ट्रैप होकर रह जाती है ज़मीन के करीब। ठीक है। वो ख़तरनाक इस वास्ते होती है कि उसको फ़ज़ा में चला जाना था। ठीक है। और वो ज़मीन के करीब है। ज़मीन के करीब का मतलब है वो इंसानों के करीब है, और इंसान सांस के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकता। और फिर फॉग में शामिल हो जाए तो ज़्यादा, जी, उसी को स्मोक, वही स्मोक बन कन्वर्ट हो जाती है। अब जब वो सांस में जाती है तो इसके मुख्तलिफ किस्म के असरात हैं। सबसे पहले तो जिस चीज़ के ज़रिए वो अंदर जा रही है, यानी आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है, मुराद ये है कि सांस लेने का जो आपका निज़ाम है, उसमें नाक से लेके आपके ब्रोंकस से लेके फेफड़ों से लेके हर जगह वो इफ़ेक्ट करता है। और उसमें ना ही सिर्फ वो कुछ बीमारियां हैं, टेक्निकल में ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि वो आपकी लंग्स को डैमेज कर सकता है 20-25% इनिशियली, और अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर रहे तो अप टू 50%। बल्कि इस हद तक कहा जाता है कि जो इलाके स्मोक शुदा इलाके हैं और उनमें जो लोग बसते हैं, अगर कई सालों तक उनका एक्सपोजर रहे तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल तक कम हो सकती है। ये स्टडीज़ पे मुबैन है। फिर जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको बड़ी हैरत होगी कि हमला माँ पे भी होते हैं, बच्चे पे होते हैं पैदाइश से पहले, और जो न्यू बॉर्न्स हैं उन पे असरात हो जाते हैं। फिर एक और नई रिसर्च आई है, वो ये कहते हैं कि अल्जाइमर्स जो एक बुढ़ापे की बीमारी है, उस पे जो पार्टिकल्स जब इनहेल करते हैं वो बुज़ुर्ग, तो ये इन्हेंस हो जाती है, यानी इसकी जो अल्जाइमर्स की जो प्रोग्रेशन है डिजीज, जो बीमारी की, वो तेज़ हो जाती है। तो ये यानी ये कहा जा सकता है कि बीमारी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। यानी एक तो आपका जो निज़ाम तनफ़ुस है वो मुतासिर हो रहा है, फिर आपका थ्रॉट है, फिर आपके पूरे साइनस हैं, आंखें हैं, एलर्जी है, स्किन है, ईयर नोज एंड थ्रोट का पूरा निज़ाम है। और डेफिनेटली अगर वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम कर रही है तो ये बड़ी अहम बात है। ठीक है, आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून का जिक्र किया, मैं आगे जाके डिटेल्स बताऊंगा। इस पे मैं चाहूँगा कि इस पर भी मैं आपसे फिर दूसरे उसमें बात करूँ। सरफराज साहब चलें, तो आधा आप पे डिवाइड कर लेते हैं, आधे जो है डॉक्टर साहब बता देंगे। एक तो ये दुनिया का, हम कहते हैं कि दुनिया को इदराक होना है, वो तो चलें, हमारी अभी COP28 भी हो रही है दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर तक, उस पर तो हम बाद में आएंगे। लेकिन हमारे जो हिस्से का काम है, जो हमारी इंतज़ामी उमूर हैं,
خاص طور پر پنجاب میں 8 ڈسٹرکٹ پہ بڑا اچھا ایک انیشیٹو لیا گیا، گو کہ اس پہ تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی ٹریڈرز حضرات نے اور ٹرانسپورٹرز نے اور ان سب نے. کیا لگتا ہے ہم مل کر اس پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے، اس کو ہم نے خود ہی اس پہ قابو پانا ہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو اس سے نمٹنے کا طریقہ انہوں نے نیا نکالا ہے کہ جی چھٹی کر دیں اور کاروبار بند کر دیں، تو وہ فیض صاحب کا مصرع یاد آتا ہے کہ سنگ و خشت مقید ہیں اور سگ آزاد. جو وجہ ہے اس کو نہیں ختم کرنا. آپ لوگوں کو گھر میں بٹھا دیں، آپ کاروبار بند کر دیں، آپ اس لیے کہ لوگ نہ جائیں، شاپنگ بند کر دیں، آپ ٹرانسپورٹ کے ذرائع بند کر دیں. ٹرانسپورٹ کی جو ٹیسٹنگ ہونی چاہیے، جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں بند ہونی چاہیے، وہ گورننس فنکشن ہے جدھر ہم فیل ہوئے ہیں. تو میرے خیال سے یہ یقینی طور پہ اس میں جو موسمیاتی تبدیلی ہے اس کا ایک کردار تو ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ گورننس کا فیلیور ہے. ہم کیوں وقت پہ جو پابندیاں لگائی جانی چاہیے، جن فیکٹریوں پہ پابندیاں لگائی جانی چاہیے، جن فیکٹریوں کے ایمیشنز کے اوپر چیک ہونا چاہیے، جو ای پی اے کا رول بنتا ہے انوائرمنٹ پروٹیکشن ایجنسی کا، کہ ان فیکٹریوں کو چیک کیا جائے ریگولرلی. لیکن سر صاحب یہاں پہ آپ بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن اس میں جزوی اتفاق کی ایک وجہ بھی میں بتاؤں گا. وہ اگر ہمیں فوری طور پر اگر اقدامات کرنے ہوں تو جان ہے تو جہان ہے. زندگی بچانے کے لیے یا خدا نہ خواستہ لوگ فوری طور پر اس طرح کے امراض میں مبتلا ہو جائیں تو حکومتیں جو ہوتی ہیں ان کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں کہ کوئک ایکشن لے کر کم از کم ایک فیز سے تو ہم نکلیں. جی وہ اسی حکومت کا یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ اس سطح تک پہنچنے سے پہلے اقدامات کریں. یعنی ہمیں یہ پتہ ہے، یہ کوئی ابھی نئے اس سال کی نئی بات نہیں ہے، یہ کچھ سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. ہمیں سیزن بھی پتہ ہے کہ ہمارا جب ٹیمپریچر اس حد تک آتا ہے تو یہ ٹریگر ہوتا ہے. تو ہمیں اس سے پہلے یہ کچھ کرنے کی ضرورت تھی. انفارچونیٹلی اس سال ہم نے یہ سب چیزیں اس وقت شروع کی جب وہ کرٹیکل حد تک یہ چیز پہنچ گئی. اس سے پہلے یہ ہوتا آیا ہے. ہم نے فصلوں کے جلانے پر پابندی لگائی، ہم نے کچھ فیکٹری، لیکن اس سے پہلے حکومت پنجاب نے اقدامات کیے، اس پہ اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوئے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ہوتا آیا. اس دفعہ غالباً ذرا یہ تھا کہ ہم چونکہ عبوری حکومت ہیں تو شاید یہ ہماری اس طرح سے ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے اس کو اس صورتحال سے بہتر طریقے سے نمٹا جا سکتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں لانگ ٹرم پلاننگ چاہیے. آپ کچھ دنوں کے لیے آپ فیکٹریز بند کر دیں، کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے زندگی کے جو طریقہ ہے اس میں آپ روزمرہ کے امور میں آپ تبدیلی لے آئیں، اس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہمارے جو توانائی کے جو استعمال ہم کرتے ہیں اس سے جو اخراج ہوتا ہے، جو پاکستان کا اس وقت تقریباً 2018 کی ویسے یہ نمبرز ہیں، اب اور شاید زیادہ ہو گیا ہوگا، کوئی 500 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ ہم ہر سال اخراج کرتے ہیں. اس میں سے 44% انرجی پیدا کرنے کے اور انرجی کنزیوم کرنے کے سورسز سے، یعنی وہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے پاور ہاؤسز ہیں، یہ ان سے اخراج ہوتا ہے 44%. 45% آپ کے ایگریکلچر لائف سٹاک سے ہوتا ہے. تو باقی تو 2-3% رہ جاتا ہے جو انڈسٹری سے ہوتا ہے اور ان سے ہوتا ہے. سٹل وہ انڈسٹری چونکہ کنسنٹریٹڈ ہے عمومی طور پہ ہمارے بڑے شہروں کے سراؤنڈ میں، تو اس لیے وہ وہاں پہ وہ کنسنٹریٹ ہو جاتا ہے. یہ جو آپ نے طویل حکمت عملی یا طویل المدتی حکمت عملی جو آپ بات کریں، یعنی جو ہمارے بٹے ہیں ان کو مزید اب کیونکہ شہر جو ہے وہ پھیل گئے ہیں، اربن ایریاز جو ہیں ان کے اب تو وہ اسکیٹرڈ معاملات نہیں رہے پاپولیشن، اب تو بہت زیادہ پوش ایریاز ہو گئے. تو آپ کہتے ہیں ایک ان کو چینج کر دیا جائے اور انڈسٹریز کے حوالے سے بھی ایک حکمت عملی ہونی چاہیے. انڈسٹری کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کی ایمیشنز کے اوپر لمٹس ہیں، ان کی مانیٹرنگ ہونی چاہیے. آپ کی جو ٹرانسپورٹ ہے، جو سب سے بڑا اس میں کنٹریبیوٹر ہے، وہ آپ کی ٹرانسپورٹ ہے. اس کا حل وہی جو پہلی حکومت نے شروع کیا تھا کہ آپ پبلک ٹرانسپورٹ کو انہینس کریں. لوگ جتنا مرضی برا کہہ لیں آپ میٹروز کو، یہ واحد حل ہے آپ کی ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ ایمیشنز کو کم کرنے کا. آپ کمفرٹیبل باعزت قسم کی پبلک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کریں گے تو ہی یہ مسائل حل ہو سکیں گے. پھر آپ جو ایگریکلچر میں آپ ہمارا جس طرح سے لائف سٹاک کا پیٹرن ہے، بہت زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے. ہمارا جس طرح سے فصلیں ہیں ان کو جلا کے تلف کر دیا جاتا ہے. پہلے زمانے میں لوگ ہل چلا کے اس کو تلف کرتے تھے، اب آسان کام پکڑ لیا، اس کو آگ لگا دی، وہ اس سے یہ اسموک پیدا ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر نہ صرف آپ اویئرنیس دینی ہے، لیکن اس کو کچھ انسینٹیوائز بھی کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ فصل اس طریقے سے کاشت کریں گے تو آپ کو جو آپ کی پرائس ہے اس میں یہ فائدہ دیا جائے گا. جب تک آپ لوگوں کو انسینٹیوائز نہیں کریں گے، لوگ اس کو والنٹری ایکشن سے نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کی اکنامک کمپلشنز بھی ہیں.
تو یہ حکومت سر ہمارے کو کیپیسٹی ایشوز بھی تو بہت ہیں, ہم نے تو سب پیرلل لے کے چلنا ہے. جو موجودہ حالات اور جو کرائسس آپ دیکھ رہے ہیں, اکنامک کرنچ, پوری دنیا جو ہے آپ کی جو اسٹاک مارکیٹس ہیں وہ کریش کر گئی, جو عالمی طور پر آپ دیکھیں جو جنگیں چل رہی ہیں. لیکن ہم نے انسینٹیوز وائز کے علاوہ ایک کیرٹ اینڈ اسٹک کی پالیسی بھی ہوتی ہے, جو یہ نہیں کرے گا اس کو یہ پنش کرے گا, پنش کریں گے. ٹھیک ہے, اگر ہمارے پاس چلیں ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا جا سکتا ہے, ریگولیشنز, کیونکہ ادروائز تو دیکھیں یہ ہم ہر سال یہی ہوگا, ہم ہر سال بیٹھ کے رو رہے ہوں گے. وسائل ساری دنیا میں نہیں ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے پاس دنیا میں جو فنڈ ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے, جو لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ ہم نے لاسٹ کانفرنس آف پارٹیز میں کمٹ کیا 1.something بلین ڈالر, وہ تو ابھی اس کا سائز تو ڈٹرمن ہی نہیں ہوا نا. ابھی تو اس پہ بات ہونی تھی, اس کے میکینکس طے ہونے تھے کہ وہ فنڈ میں حصہ کون ڈالے گا اور اس سے کون ممالک کس طرح سے فائدہ اٹھا سکیں گے. اس کی جو ابھی آخری میٹنگ ہوئی ہے, اس کی جو ایک ٹرانزیشنل کمیٹی بنی تھی وہ طے کرنے کے لیے, انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا اس پہ اتفاق رائے نہیں ہو سکا, لہٰذا ابھی یہ فنڈ افیکٹو نہیں ہو سکتا, فنکشنل نہیں ہو سکتا. گرین کلائمیٹ فنڈ جو کافی پچھلے 9-10 سال سے بنا ہوا ہے, اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اگلے سائیکل کے لیے جب ممالک اکٹھے ہوئے جنہوں نے پلیج کرنا تھا, تو پچھلے 4 سالوں میں انہوں نے $12 بلین خرچ کیے ہیں, اور اس سال کے لیے پلیج صرف جو ہے ان کی جو صرف ابھی کمٹمنٹس ہیں وہ بھی 9.7 بلین سے زیادہ نہیں ہو پائیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سسٹم میں اب آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, کم ملیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو کرنا ہے اپنے گھر کو ان آرڈر کرنا ہے, اپنے گھر کو اور اپنے مسائل کی طرف. میں لوگوں کو اویئرنیس دیں, لوگوں کو آپ مجبور کریں, کیرٹ اینڈ اسٹک پالیسی اپنائیں, لیکن جو کرنا ہے یہ آپ کا ڈومیسٹک ایکشن ہوگا جو فرق ڈال سکتا ہے. سرفراز صاحب نے بڑی اچھی بات کی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح ڈونر کانفرنس ہوئی, کمپنسیشن کی بات ہوئی, مطلب دنیا کیوں ادراک نہیں کر رہی ہے اس بات کا؟ خاص طور پہ چلیں ہم تو اپنے ایک سٹی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, جس کے ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ ایک تشویشناک صورتحال اس نے اختیار کی. کراچی ایک زمانے میں 5ویں-6 نمبر پہ آ رہا تھا. کوئٹہ سرفراز صاحب اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو پیٹرول اور جو گاڑیوں کا خاص مواصلاتی اور ٹرانسپورٹ کا جو نظام ہے, اس کی وجہ سے لوگ شدید جو ہے دمے میں, سائنس اور مختلف فلو اور الرجی کے امراض میں مبتلا ہو رہے تھے. تو ایک جامع حکمت عملی جو ہماری طرف سے ہونی چاہیے وہ کس حد تک آپ کو ابھی موجودہ حکومت کی تسلی بخش نظر آ رہی؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ڈیفینیٹلی. دیکھیں, اگر ہم اسموگ کے حوالے سے بات کریں تو 2017 میں پنجاب گورنمنٹ نے ایک پالیسی بنائی تھی جس میں شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے پرسکرپشنز جو ہیں وہ مینشن کی ہوئی تھیں. لیکن اس پالیسی کا کیا ہوا, یہ اس کے اوپر عمل درآمد کس طرح ہوا, ابھی تک جو ہے وہ اسی طرح وہ پالیسی پڑی ہے, ڈرافٹ فارم میں ہے, کہیں پہ کوئی جو ہے اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ جو جب کوئی سائن نظر آتا ہے کہ جی اسموگ شروع ہو گئی ہے تو پھر واویلا شروع ہوتا ہے, جبکہ یہ پورے سال کا یہ جو ہے وہ ایشو ہے. جو ایئر پولوشن ہے سارا سال رہتی ہے, لیکن چونکہ ہوا چلتی ہے, ڈسپرشن ہوتی ہے, ٹیمپریچر ڈفرینس اتنا نہیں ہوتا, تو وہ اس طرح آبویس نہیں ہوتی, اور وہ جو بھی پارٹیکلز ہیں وہ اتنا نیچے نہیں آتے کہ جس سے ہیومن ہیلتھ پھر بھی متاثر ہو رہی ہے. یہ ہمیں نہیں پتہ, ہمیں اس طرح احساس نہیں ہوتا, لیکن وہ متاثر ہو رہی ہے. اب اس میں جس طرح سرفراز صاحب نے کہا کہ جو روٹ کاز کیا ہے, 2-3 مختلف سٹڈیز ہیں جس میں ٹرانسپورٹ سیکٹر جو ہے جی وہ آبویسلی نظر آتا ہے کہ وہ ایک تو کوالٹی آف فیول ٹھیک نہیں ہے, دوسرا جو آپ نے کیٹلسٹک گاڑیاں ہیں جس کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا ہے, بالکل وہ نہیں ہوتا. لاہور میں 8-10 سال پہلے وہیکل انسپیکشن اینڈ سرٹیفکیشن سسٹم شروع ہوا تھا جو وکس کے نام سے, گاڑیوں کی فٹنس وغیرہ کے حوالے سے. ہر 6 مہینے بعد پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے لازمی تھا کہ وہ آ کے سرٹیفکیٹ لیں اور وہ اس کو کریں. وہ پروگرام اصل میں یہ ایک کنٹینیوٹی, گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ پروگرام بھی وہ وہیں پہ رہ گیا انفارچونیٹلی. تو یہ جو میکانزم ہے, جب تک ہم اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے, وہ میکانزمز جو ہیں کبھی بھی وہ اسٹریم لائن نہیں ہو سکتے. اب جو برننگ کی بات کر رہے ہیں, اوپن برننگ, آپ ایک تو فارمر جو برننگ کرتا ہے, لیکن اس کے علاوہ جو محلوں میں, گلیوں میں جو خاکروب ہوتے ہیں یا جو بھی ورکر ہوتے ہیں, وہ کوڑا اکٹھا کیا اور وہاں پہ انہوں نے جلا دیا. اچھا, اب اس میں بھی ٹاکسیسٹی جو ہے اس میں چونکہ پلاسٹک بھی بہت ہوتی ہے,
اس میں وہ پیکیجنگ کے جو وہ ڈبے ہوتے ہیں جو کہ بڑے اور یہ لیتھل تو بہت زیادہ خطرناک ہے ایگزیکٹلی ٹاکسٹی اس کی جو ہے، خاص طور پر یہ شاپنگ بیگز وغیرہ اور ان کو جلانا کینسر فیورون مطلب ہے کہ وہ جو یہ ناکسز اور ساکسز کے علاوہ جو فیورون اور بہت سارے دوسرے کمپاؤنڈز ہیں وہ بھی برن ہوتے ہیں اور وہ پھر ہم انہیل کرتے ہیں. اب میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ایک بچہ جو دنیا میں آتا ہے پہلا کام کرتا ہے سانس لیتا ہے، اور وہ جو سانس ہے وہ آلودہ ہوا سے لے رہا ہے، تو اس کی ہم کوالٹی آف لائف جو ہے اس کو ہم پہلے دن سے ہی جو ہے وہ بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جو لانگ ٹرم جب ہم سولوشنز کی بات کر رہے ہیں اس پہ کوئی کام نہیں کر رہا. آپ نے مطلب ہے آپ یہ دیکھیں اربن پلاننگ جو ہے اس وقت جب ہم کاربن کی بات کرتے ہیں، کاربن کی جو سیکوسٹریشن کا پروسیس ہے وہ گرینری سے جو مطلب پلانٹس ہے وہ ہوتے ہیں. تو اس پہ ٹمبر مافیا ہے ڈیفینیٹلی، اس پر اب آپ لاہور دیکھ لیں، لاہور ایک طرف شیخوپورہ سے ملا ہوا ہے، دوسری طرف تقریباً قصور سے ملا ہوا ہے، تیسری طرف جو ہے وہ بھائی پیرو اور وہ وہاں تک جو ہے وہ چلے گیا ہوا ہے. مطلب ہر طرف سے جو ہے وہ اتنا پھیل گیا ہے. وہ سارا علاقہ جو کہ باغ ہوتے تھے یا وہاں پہ ویجیٹیشن ہوتی تھی یا وہاں پہ کراپس ہوتی تھی، وہ سارا کنکریٹ میں کنورٹ ہو گیا ہے. تو اب وہ جو ایبزارپشن کی جو بھی کیپیسٹی، اربن پلاننگ کو آپ کہتے ہیں ریویو ایک دفعہ بہت ضروری ہو گیا ہے مختلف شہروں میں اس چیز پہ کام کرٹیکلی ریویو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ اب یہی حال اسلام آباد کا ہو رہا ہے. اسلام آباد جو ہے رواد کے ساتھ مل گیا ہے، اسلام آباد جو ہے وہ بارہ کہو کے ساتھ مل گیا ہے. اچھا سر، کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پہ قابو پانا تھوڑا سا مشکل ہے. اب فصلوں کی کٹائی اور اس کو پھر جلانا، یہ تو چیز اسٹیبلشڈ نظر آ رہی ہے سامنے، اس پہ ایک سزا اور جزا کا عمل ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. پھر ٹمبر مافیا، درخت کٹے پتہ چل جاتا ہے گاؤں کے لوگ سب کہ بھائی کون اس میں ملوث ہے، ٹمبر مافیا کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. دھواں پیدا کرنے والی گاڑیوں کے لیے آپ نے جس طرح کہا کہ اس کے لیے فٹنس سرٹیفکیٹ تھا کہ وہ گاڑیاں کیوں دھواں دے رہی ہیں، ڈیزل کا استعمال، پھر ڈیزل کہاں سے آ رہا ہے، بہت ساری چیزیں فیکٹرز ہیں. اسی طرح بھٹے جو ہیں جس کا ہم بار بار بات کرتے ہیں، 17 میل 16 میل کے جی بھٹے ہم نے کر دیا، اب تو وہ اربن ایریاز اتنے ایکسٹینڈ ہو گئے. زگ زیگ ٹیکنالوجی جو ہے لاہور میں کافی حد تک جو ہے انٹروڈیوس ہوئی ہے، لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے. لیکن آئی تھنک جس طرح پہلے بھی بات ہوئی تھی، سرفراز صاحب نے کہا تھا کہ مانیٹرنگ جو ہے، جو ایک ادارہ ہے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی کا، اس کا جو رول ہے، گو کہ پنجاب انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی از ون آف دی بیٹر آرگنائزیشن، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے، وہ اکوپمنٹ نہیں ہے، وہ ٹریننگ نہیں ہے، وہ سکلز نہیں ہیں جو کہ وہ ان چیزوں کو ٹائملی مانیٹر کر سکیں. ٹھیک ہے. اب اگر سردیاں نکل جاتی ہیں، اسموگ کا سیزن ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے اگر ہمیں وہ ہوش آ جائے، میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک جو ہے کم از کم اگلے سال ہم جو سچویشن کو شاید بہتر کر سکیں. ٹھیک ہے. تو اچھا، یہ ایک اویئرنیس کے پروگرام کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بھی ہم مطلب شاید سب نے یہی بات کی ہے کہ اویئرنیس پروگرامز بہت زیادہ اس حوالے سے ضروری ہیں، جس کی کنٹینیوٹی رہے، کنسسٹنٹلی ہم اس پہ جو ہے پروگرامز کرتے رہیں، ہم اس پہ ڈیبیٹ کرتے رہیں. تو یہ تو گورنمنٹ سے ہٹ کے، ایک تو ایڈمنسٹریٹو گورننس سے ہٹ کے، پھر ہم ایک عام آدمی کا، آئی ایم اسٹارٹنگ ود مائی سیلف، یہ میرا بھی فریضہ ہے، قلمکاروں کا بھی فریضہ ہے کہ سب مل کے اس حوالے سے لوگوں کو موٹیویٹ کریں، موبلائز کریں کہ جی آپ ان چیزوں سے احتیاط برتیں، آپ کی وجہ سے کئی جانوں کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. بالکل 100% صحیح کہہ رہے ہیں سجاد صاحب، لیکن یہ ایک طرح کا سافٹ چینج ہوتا ہے جو اویئرنیس آہستہ، کیونکہ انسانی رویے کو تبدیل کرنا دنیا میں سب سے مشکل کام ہے، اور وہ شعور دے کر. ہر ایک اپنا فریم آف مائنڈ ہے نا، ہر کمیونٹی کا، ہر انسان کا. لاز اینڈ ریگولیشنز ہمارے مذہب میں بھی ہے، بالکل. ہم نے ویسٹ نے ہمارے لاز اڈاپٹ کیے ہیں اسلام کے، امپلیمنٹ کیے ہیں. جب وہ امپلیمنٹ ہوتے ہیں تو رویے بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں کہ اسلام آباد میں جب سیٹ بیلٹ لگانے کا نہیں فیشن تھا تو ہر آدمی جو ہے وہ یوں ہی گاڑی چلا کر ہر جگہ جا رہا ہوتا تھا، اور اب جب خیال آتا ہے 1000-1500 روپے جرمانے کا تو گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. کتنے رویے میں تبدیلی یہ سرفراز صاحب اور ڈاکٹر صاحب دونوں کی یہ بات جو ہے بڑی اہم، یہ دونوں نقطہ اٹھایا ہے. جی، یہ کتنی اہم بات ہے ریگولیشنز کی امپلیمنٹیشن. اور ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں، ریگولیشنز کی بات ہو رہی تھی نا، انہوں نے ڈاکٹر صاحب نے بھی کی. لاہور میں 6.9 ملین گاڑیاں جو ہیں نا وہ رجسٹرڈ ہیں. ٹھیک ہے. 4.6 ملین موٹر سائیکلز. ٹھیک ہے. 10 ملین وہیکلز اپنے ایمیشنز نکال رہی ہے. 10 ملین، جس میں سے پورے پنجاب کی 19.8 یا 19.6 ملین ہے، اس میں سے آدھی لاہور میں ہے. آپ امیجن کریں کہ ایک طرف، اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ کیا کوئی سیکٹر جو ہے وہ کنٹرولڈ ہی نہیں ہے. جو گورننس کی بات کی، میں 100% ایگری کرتا ہوں کہ دس از اے گورننس ایشو.
جو ہم چیز چاہتے ہیں وہ ہم کرتے ہیں, ہماری بیوروکریسی بھی کرتی ہے, اور یہ زیادہ تر چیزیں سجاد صاحب پولیٹیکل بن جاتی ہیں. یعنی اسموک کا پنجاب کے اوپر الزام نہ آئے تو پنجاب گورنمنٹ اچانک سے نہیں حل ہوتی مسائل. آپ یہ اسی طرح کی بات ہوئی کہ اگر پیچھے سے بجلی خراب آ رہی ہے اور بلب بار بار فیوز ہو رہا ہے تو آپ کہیں کہ 2 دن کے لیے آپ آف کر دیں. میں اس میں سوری ٹو کٹ یو شٹر ڈاؤن کر دیں. یہ مجھے یاد آیا, آپ بلکہ آتے تھے, ہم بات بھی ہوتی تھی اکثر کووڈ میں, کہا جی کہ جس نے ماسک نہیں پہنا اس پہ 200 روپیز, پھر 500 کیا, آپ بھی دیجیے. تو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ ایک شخص جو ہے وہ کسی کو پنش کرنے کے لیے آیا, پولیس اہلکار تھا, اس نے کہا جی آپ نے تو ماسک نہیں پہنا ہوا. اب جو پنش کرنے ہے اس نے خود ہی نہیں پہنا تھا تو اس نے 200 روپے نکالنے پڑ گئے اسے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے تو کوئی ایک پریسیڈنٹ سیٹ کرنا ہے نا. روٹ کاز کو ہمارے انفارچونیٹلی سجاد صاحب ہمیں ایز اے قوم اپنا رویہ تبدیل کرنا ہوگا. صرف قلمکاروں کو نہیں, صرف شعور دینے والوں کو نہیں, صرف ٹیکنیکل لوگوں کو نہیں. جو موسٹ پاورفل سیکٹرز ہیں ہمارے, بیوروکریسی, اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹیشنز, دیکھیں یہ پاور سیکٹرز ہیں, یہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ان کو اب اسموک کل ختم ہو جائے گی, قصہ ختم ہو جائے گا, ہم بھول جائیں گے, اگلے سال پھر ہم بیٹھے ہوں گے کہ وہی رونا رو رہے ہوں گے. تو وی ہیو ٹو بی, ہمیں سوچنا ہوگا اس قوم کے بارے میں کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہے. ہاں یہ بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی, اور کیونکہ ہمارا جو ٹائٹل یا ہمارا جو پروگرام ہے وہ بھی ہے سوچنا ہوگا, ہم سب نے مل کر سوچنا ہے, اور مزید بھی اس حوالے سے سوچ وچار کی ضرورت ہے کہ یہ جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس کو کس طرح ریڈیوس کیا جا سکتا ہے, کس طرح کم کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے جامع ایک مؤثر حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے, ود دا ہیلپ آف ایڈمنسٹریشن, سول سوسائٹی, سوشل آرگنائزیشنز, ڈاکٹر, ایکسپرٹس, ان سب کو ایک ٹیبل پر بٹھا کر ایک مؤثر حکمت عملی کس طرح ترتیب دی جا سکتی ہے, اس پر بھی ہم تھوڑی سی بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی اور خاص طور پر لاہور اسموگ, اور جس اچھی خبر یہ ہے کہ بارش, کل سے جو بارش ہوئی ہے اس کے بعد جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں بہت خاطر خواہ کمی آئی ہے, اور کچھ حالات بہتر ہوئے, کچھ دن کے لیے ہوئے ہیں. لیکن اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے جو اقوام متحدہ کی یعنی یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹل پروٹیکشن کی ایک رپورٹ سامنے آئی ہے. اس میں ایک چیز واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ سرمایہ کاری بھی نہیں کی گئی, اور اس کے علاوہ منصوبہ بندی بھی پراپر جو ہے وہ دنیا نے نہیں کی ہے. یہ بات بھی سامنے آ گئی. اب COP 28 ہونے جا رہی ہے, COP 27 کا ذکر بھی سرفراز صاحب نے بھی کیا, بلکہ میں سرفراز صاحب چاہوں گا کہ آپ اس پر روشنی ذرا ڈالیے کہ 30 نومبر سے 12 دسمبر تک متحدہ عرب امارات کے سر یہ سہرا گیا ہے, اور وہاں پر یہ جو ہے COP 28 ہونے جا رہی ہے. پاکستان تھیم کیا ہونی چاہیے, وہی کلائمیٹ جسٹس کی ہم بات کریں, گرین ایولیوشن کی بات کریں, کس طرح آگے بڑھنا چاہیے اس پہ؟ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ اچھا موسمیاتی سیاحت ہے. پچھلے سال شرم الشیخ میں کوئی 45,000 لوگ گئے تھے. یہاں دبئی ہے چونکہ, تو شاید یہ 60,000 سے زیادہ لوگ اس میں شرکت کریں گے. سوال یہ کہ اس میں سے نکلتا کیا ہے, اور ایک عام آدمی جو آپ کی عوام کا حصہ ہے اس کے لیے اس کے اندر کیا ہے. ایک تو ایکسپرٹس ہم جیسے کچھ چلے جائیں گے وہاں پہ, وہ بیٹھ جائیں گے, کچھ دن گزاریں گے. دیکھیے پچھلی دفعہ ہم نے یہ طے کیا بہت مشکل سے, اور پاکستان کو اس کا کریڈٹ ڈیولی جاتا ہے کہ انہوں نے جو گروپ آف 77 تھا اس کو لیڈ کیا, دوسرے ملکوں سے بات کی, اور اس کے نتیجے میں اقوام عالم کو, جو خاص طور پہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں, ان کو اس پہ مجبور کیا کہ وہ اس میکنزم سے ایگری کریں کہ ان کے ایمیشنز کی وجہ سے جو ماحولیاتی تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں, ان کے اثرات جن ترقی پذیر ملکوں پہ ہو رہے ہیں ان کو کمپنسیٹ کیا جائے لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ کی صورت میں. اس کا میکنزم میں نے ابھی تذکرہ کیا کہ وہ نہیں بن پایا. جب تک وہ میکنزم نہیں بنتا تو یہ فنڈ آگے نہیں چلے گا. تو پاکستان کی پوزیشن تو یہی ہے کہ جی ہمارا جو ایمیشن ہے وہ سب سے کم ہے, اور ہم افیکٹڈ سب سے زیادہ ہیں, لہٰذا ہمیں کمپنسیشن کا میکنزم چاہیے. اس کا نام آپ لاس اینڈ ڈیمیج رکھ لیں, آپ اس کو کچھ اور رکھ لیں, لیکن ہمیں یہ اس کی کمپنسیشن چاہیے. لیکن دوسری طرف اقوام عالم جو ہے وہ آپ سے بھی پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. مثلا ہم نے جو جس کو نیشنلی ڈٹرمنڈ کنٹریبیوشنز کہتے ہیں, NDCs, اس میں ہم نے یہ اقوام عالم سے کمٹ کیا ہے کہ ہم 2030 تک جو ہمارے 2018 کے لیول جو میں نے کہا کہ 500 ملین ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ خارج کرتے ہیں ہم,
اس میں سے آدھی کی کمی کریں گے, اس کو 50%. لیکن ایک خطرناک صورتحال سرفراز صاحب اس سے پیدا ہو سکتی ہے. بارہا میں اس چیز پہ بھی بات کر چکا ہوں, کیونکہ انڈسٹریلائزیشن جہاں جہاں ہوگی, یہ G20 ممالک ہیں, آپ کو پتہ ہے ترقی یافتہ ممالک ہیں, ہم تو ابھی اس صف میں بھی نہیں پہنچے, ہم نے تو ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھنا ہے. تو اگر کوئی زیادہ پابندیاں لگا دی گئی اور انڈسٹریلائزیشن سے روک دیا گیا تو یہ تو بھی ایک بڑا جی چیلنج میں اسی طرف آ رہا ہوں, یہ ہم نے اگلے 7 سالوں میں, اور اس میں ہم نے یہ ان سے کمٹ کیا کہ ہم اس 50% میں سے 15% اپنے وسائل سے اپنے ایکشن سے کم کریں گے, اور باقی 35% کے لیے دنیا ہمیں مدد کرے. تو ہمارا کلیم موجود ہے. ہاں یہ جو اب آپ نے بات کی کہ پابندیاں, تو یورپین یونین نے ابھی پچھلے مہینے میں, یا شاید نومبر کے شروع میں, انہوں نے کاربن ٹیکس عائد کر دیا کہ جی یہ مصنوعات اگر کاربن امیشن کے اس لیول سے زیادہ امیشن کے ساتھ بنی ہیں تو ہم ان کے اوپر ایڈیشنل ٹیکس وصول کریں گے, جس کا مطلب یہ کہ آپ دنیا میں کمپٹیٹیو نہیں رہیں گے. سٹیل کے اوپر, رائس کے اوپر 2026 میں یہ ٹیکس عائد ہونے جا رہا ہے. کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں؟ ہماری رائس کی ایکسپورٹ انکریز ہونا شروع ہوئی تھی, ہم اس پہ شکر کر رہے تھے. تو اگلے 2 سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم تو پھر وہیں پہ پہنچ گئے ہیں, کیونکہ اب ہم اپنے ایمیشنز کو کنٹرول نہیں کر پائے. انڈیا اس پہ چلا رہا ہے کیونکہ ان کا سٹیل کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے. سٹیل کے اوپر یہ پابندی لگنے جا رہی ہے. ہماری جو سرجیکل انسٹرومنٹس کی انڈسٹری ہے وہ سٹیل میں آتی ہے, وہ اس سے افیکٹ ہوگی. ہم تو یعنی دیکھیں, دنیا تو وہ کرے گی جو ان کو سوٹ کرتا ہے, جو ان کو سوٹ کرتا ہے. وہ انہوں نے ترقی کر لی ہے. اب ہم ترقی کریں یا نہ کریں, لیکن وہ یہ ضرور چاہیں گے کہ جی وہ اچھا لگنے کے لیے اکارڈنگ ٹو پاپولیشن, اکارڈنگ ٹو ڈیولپمنٹ جو ہے اس کا ایک میکنزم آپ سمجھتے ہیں طے ہونا چاہیے, اور پرسنٹیج ہونی چاہیے. جی یعنی یہ بھی طے ہونا چاہیے کہ اگر ہم ترقی نہیں کر پائے تو اس میں کیا عوامل تھے, اس میں ہمارا کتنا قصور تھا اور دوسری قوموں کا کتنا قصور ہے, اور ہم دوسری قوموں کا کیا کتنا بھگت رہے ہیں. تو اگین وہی کہ یہ کمپنسیشن کا میکنزم جب تک نہیں بنے گا تو وہ جو 35% ہمیں ریسورسز چاہیے 35% کمی کرنے کے لیے, وہ ریسورسز نہیں آ پائیں گے. آپ کے پاس دنیا میں جو فائنینسنگ ہے, جو کلائمیٹ فائنینسنگ جس کو کہتے ہیں, وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. اس کے لیے انوویٹیو میکنزم لانے پڑیں گے. آپ چاہے گرین بانڈز انٹروڈیوس کرائیں, آپ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کریٹ کریں, آپ اس کے لیے انسینٹیوز آفر کریں, آپ اپنی انڈسٹری کو ٹرانسفارم کریں, آپ کی ٹیکنالوجی ٹرانسفارمیشن ہونی چاہیے. یہ سارا کچھ کیے بغیر تو آپ اپنا 15% بھی اچیو نہیں کر پائیں گے. تو دنیا آپ کو کہے گی جی ٹھیک ہے, ہم نے اپنا 35% نہیں, جو آپ نے 35% ریڈکشن کرنی تھی اس کے لیے آپ کو ریسورسز نہیں دیے, جو 15% آپ نے کرنے تھے آپ نے وہ بھی نہیں کیا. تو ہمیں اپنے 15% کے لیے تو تیاری کرنی ہے. تو ہم اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنا جو کلیم ہے اس کو پش کریں. یہی ہمارا سنگل ایجنڈا ہے. ایک میرا سوال ہے ذرا چھوٹا سا, وہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے فرمایا نا 2026 میں یہ لگنے جا رہا ہے رائس ٹیکس, اور اس پہ ٹیکسیشن لگنے جا رہی ہے, کاربن ٹیکس اور سٹیل پہ. رائس کی تو پریونٹیبل کازز ہیں جس میں جو اس کی ہارویسٹ کے بعد وہ جلایا جاتا ہے, اس پہ تو پاکستان کنٹرول کر سکتا ہے بہت ایزیلی. سٹیل کی بالکل اس کی جو فیومز نکلتے ہیں ایٹماسفیئر میں, ڈیفینیٹلی. جی یہ بڑا جی سر اصل میں نا جو عمومی طور پہ جو ایمیشنز ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے, اس کو 3 درجوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک وہ سکوپ 1 کہتے ہیں کہ جو کوئی فیکٹری ہے, جیسے رائس شیلرز ہیں, تو جو اس فیکٹری کے آپریشن میں جو ایمیشنز ہیں وہ سکوپ 1 کے ہیں. پھر سکوپ 2 ہے کہ جی وہاں تک رائس ٹرانسپورٹ ہونے میں جو ٹرانسپورٹ کے ایمیشنز ہیں یا کوئی اس سے الائڈ جو اور ایمیشنز ہیں وہ ایمیشن سکوپ 2 ہیں. اور سکوپ 3 یہ ہے کہ جو آپ کا فارم ہے, آپ کا سورس ہے. تو یہ جو ہم پیڈی فیلڈ کے جو کانسیپٹ ہے نا, ہمارے یہاں پانی کھڑا کر کے جو اس میں فصل اگاتے ہیں, اس میں سر بہت زیادہ ایکچولی کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے, اور اس طریقے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. ایک کاشتکار کے اندر یہ ایک کانسیپٹ ہے, ان سے ہماری کنسلٹیشن بھی ہوئی تھی پنجاب لیکن وہ ایک مخصوص چاول کی جو پیداوار ہے اس میں اس کا زیادہ وہ ہوتا ہے. ویسے عمومی طور پر تو اس طرح یہ تو بالکل سیلا یا باسمتی, یہ تو بڑا جی, لیکن وہی ہے نا کہ ہماری تو پھر ایکسپورٹ تو ساری ہماری سیلا اور باسمتی کی ہے نا, تو وہ ویرائٹیز. لیکن ابھی بھی کاشتکار کا حال یہ ہے کہ جب تک آپ پانی کھڑا نہیں کریں گے تو اس میں کوالٹی نہیں آئے گی. تو اس کے اوپر ریسرچ بھی ہونے کی ضرورت ہے, اور وہ ریسرچ اس سب سے اہم بات کہ اس کاشتکار تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ یہ طریقے تبدیل کریں گے تب بھی آپ کی کوالٹی امپیکٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, وہ اس پہ اگر کنونس ہو گیا تو پھر آپ, تو یہ جو ایکچولی آپ کا کاربن ٹیکس ہوگا تو یہ کیومولیٹو اماؤنٹ آف کاربن ایمیشن کے اوپر ہوگا. وہ یہ نہیں کہ جی آپ کی صرف فیکٹری سے کتنا ہو رہا ہے, آپ کو اسکوپ 1 2 3
تینوں سے جو آپ کا ہو رہا ہے اس کا کیومولیٹو ہوگا تو ہمیں یہ ہر میجریبل سطح ہے. جی جی میجریبل بالکل میجریبل ہے. اس پہ بڑا کام اچھا ہوا. اس میں وہ کہ ہم اسموک کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کریں, سرفراز صاحب نے بھی بڑی سمجھتے ہیں کہ ٹو دا پوائنٹس بات کی ہے اور جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے بات کی ہے, لیکن آنے والے دنوں میں جو ہمیں خطرات لاحق ہیں, اسموک تو اپنی جگہ پہ رہی لیکن موسمیاتی تبدیلی اور پھر ہمارے پاس جو ایک رینج ہے, کراکرم رینج ہے, ہمالین رینج ہے, ہمارے پاس ہندو کش رینج ہے, وہاں پہ گلیشیئر میلٹنگ کا ایک پروسیس جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہوا ہے, اور لاسٹ ایئر ایک محتاط اندازے کے مطابق 1% شاید جو ہے 1 ڈگری سینٹی گریڈ جو ہے وہ انکریز کیا ہے اس ایریاز میں بھی, اور کچھ گلیشیئر میلٹنگ کے اور کچھ چترال کے ایریاز میں بھی ہم نے دیکھے کچھ چھوٹے بڑے فلڈ کے واقعات سامنے آئے. آنے والے دنوں میں اس کے لیے ہمیں کوئی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی, آپ سمجھتے ہیں؟ بالکل خطرات موجود ہیں, جی بڑھ سکتے ہیں. بالکل بالکل بڑھ سکتے ہیں. جو ٹیمپریچر بڑھے گا ظاہر ہے وہ سنو نے تو میلٹ ہونا ہے, تو وہ ٹیمپریچر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, اور وہ اب اس سال بلکہ جو گزر گیا ہے میرے خیال میں جو گلوف کے جو انسیڈنٹس ہیں وہ ایک تو پہلے شروع ہو گئے اور زیادہ ہوئے. جو گلیشیئر لیک آؤٹ برسٹ فلڈز ہوتے ہیں جو کہ میلٹنگ کی وجہ سے جو گلیشیئر میلٹ ہوتے ہیں اس سے جو لیک فارم ہوتی ہے وہ الٹیمیٹلی جب والیوم زیادہ ہو جاتا ہے تو برسٹ کر کے وہ فلڈ کی فارم میں جو ڈاؤن اسٹریم کمیونٹیز ہیں, بلکہ چترال میں تو کچھ ڈیتھ بھی ہوئی تھیں. تو وہ جو انسیڈنٹس ہیں وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ انکریز ہو رہے ہیں. وہ تو یہ کوئی ایسا میجر تو ہم نے نہیں کیا کہ جس سے ہمارا جو اوور آل ٹیمپریچر میں کمی ہو یا کاربن کی ایمیشنز جو ہیں وہ گلوبلی میں بات تو ڈاکٹر صاحب پیرلل ہم نے دونوں محاذوں پہ کام کرنا ہے, یعنی ایک طرف گلیشیئر میلٹنگ فلیش فلڈ کا خطرہ کہ ہم نے ایڈمنسٹریٹو انفراسٹرکچر جو ہے اس پر بھی کام کرنا ہے, انتظامی طور پر ہمیں بھی بڑے چیلنجز ہیں, اور اب وہ ویدر جس کی پریڈکشن ہو چکی ہے, میٹ آفس کہہ بھی چکا ہے اس حوالے سے, بالکل, اور دسمبر میں ہم داخل ہونے والے. یہی انفارچونیٹ ہے. دیکھیں ابھی جو ایون جو گلیشیئر ہیں ہمارے ان کا جو ڈیٹا ہے وہ اب لینا ہم نے شروع کیا ہے پچھلے کوئی 5-7 سال سے 10 سال سے. اس سے پہلے ہم ڈیپینڈ کرتے تھے بہت سارے ادھر ادھر پڑوس کے, چائنا خاص طور پر جو ہے ہمیں ہیلپ کرتا تھا, جو انفارمیشن ہمیں جو ہے اس گلیشیئر کی جو بھی اس کی جو چینج ہو رہی ہے اس کے حوالے سے. ہمارا جو میٹ ڈپارٹمنٹ ہے ابھی اکوپ ہوا ہے کہ اس سے جو بیسک چیز ہے نا, جو ڈیٹا بیس جو ہے وہ ہمارا جب نہیں ہے, آپ کس طریقے سے کو پریڈکشن کر سکتے ہیں, کس طریقے سے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے, اگلے 5 سال میں کیا ہوگا, جو پچھلے ٹرینڈز ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں. نیپال جیسے ملک نے اپنی ماڈلنگ جو ہے وہ کی ہے, لیکن ہمارے ہاں وہ اس کا فقدان ہے. سیسمولوجسٹ وغیرہ یہ انہوں نے سیسمک زون کے حوالے سے, پھر خاص طور پر انہوں نے اپنے بلڈنگ کوڈ کے حوالے سے جو ہے کام کیا ہے. یہ تو ایک طرف ہے نا سر, دیکھیں وہ ہے اسی میں ہے موسمیاتی تبدیلی سے اوور آل جو چینجز آ رہی ہیں اس میں تدارک کے حوالے سے موومنٹ ہوگی, باقی چیزیں بھی ہوں گی, لیکن یہ جو ہمارے لیے بہت چیلنج ہے جس کا ہم خمیازہ بھگت چکے ہیں. اس پہ آئی تھنک جو سب سے زیادہ کام ہوا ہے وہ یہ ہے, ایک پریپیئرڈنیس کے حوالے سے کچھ کام ہوا ہے. دوسرا جو ایمرجنسی جو وارننگ سسٹم جو ہیں وہ کافی بہتر ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ایون کراچی میں جب وہ سندھ میں جو کیٹی بندر کا جو سائیکلون آیا تھا اس میں کوئی مورٹیلٹی نہیں ہوئی, حالانکہ وہ کافی سویئر جو ہے وہ تھا. تو ہماری جو کم از کم یہ وارننگ سسٹمز اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. جو این ڈی ایم اے اور جو چائنا نے اس حوالے سے ہمیں اکوپمنٹس کی بات ہوئی ہے وہاں پہ, کیونکہ چائنا ہمیں اس حوالے سے کہ پہلے سے ہمیں انفارم ہو جائیں. چائنا نے بھی ہمیں ہیلپ کیا ہے, اس کے علاوہ یورپین یونین اور اس طرح جو مختلف ایڈ ایجنسیز ہیں انہوں نے سپورٹ کیا ہے. این ڈی ایم اے کو کافی اسٹرینگتھن کیا ہے, اور پی ڈی ایم ایز جو ہیں ایون جو ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی کہیں پہ ہمیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو تھوڑی سی بہتری تو ہے, لیکن یہ اتنی نہیں ہے جتنی کہ ہماری ضرورت ہے, اور جو کرائسس ہے اس کو وہ ہم مینیج اس طریقے سے کر سکیں. اچھا, ایک اور جو میں سمجھتا ہوں جو ہم تھوڑا سا پہلے اویئرنیس کے حوالے سے بات کر رہے تھے, بار ہم اسی پہ وہ جو ہے نا ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے وہ اس چیز کی ہے کہ ہمارے جو میڈیا ہے, الیکٹرانک میڈیا, وہ اگر صحیح طریقے سے ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں, پولیٹیکل ایشوز جو ہیں وہ ٹھیک ہیں, ایشوز ہیں, لیکن 100% نہیں 150% ٹائم جو ہے وہ پولیٹیکل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. وہ آپ پرائم ٹائم 6 بجے سے لے کر 11 بجے تک آپ وہی بات جو ہے وہ سنتے آ رہے ہیں, اور کوئی کسی قسم کا سلوشن کبھی نہیں ہوا. تو کچھ نہیں تو ہفتے میں ایک پروگرام ہی اگر جو ہے ایک دن مخصوص کر دیں کہ جو سوشل ایشوز ہیں, چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہیں, چاہے وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں, اور چاہے وہ انوائرمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں, اگر وہ اس کو وہ پروموٹ کریں تو الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ لوگوں میں آگہی جو ہے وہ پیدا ہوگی.
یہ خاص طور پر جب ہم اسموک کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اوپن برننگ جیسے ہم بات کر رہے تھے نا کہ گلی محلے میں اوپن برننگ ہوتی ہے، کوڑا لوگ کرکٹ جلاتے جمع ہیں، کر کے اس کو جلا جلا دینا، دیتے یہ ہیں۔ سب بالکل۔ اگر یہی کم کر دیں ہم لوگ، ہمارے یہ جو میڈیا کی تبلیغ کی وجہ سے، اس سے ہی کچھ نہ کچھ اثرات جو ہیں وہ پازیٹیو وہ ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ اور جو کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کے حوالے سے آئی تھنک کہ دے آر سپوز ٹو اسپینڈ 5% اور 10% آف دیئر ٹائم آن سوشل ایشوز، اگر وہ اس کو تھوڑی سی عبادت سمجھ کے کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں انڈرسٹینڈنگ بہتر جو ہے وہ ہوگی۔ جی ہم تو کنٹریبیوٹ کرتے رہتے نہیں، ہیں، اور آپ کا- پاکستان آپ ٹیلی ویژن جو ہے جی، ہمیشہ بالکل، ہماری بالکل، کوشش رہی ہے کہ اس طرح کے سوشل ایشوز، اور خاص طور پر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ اس کا ادراک ہمیں ہونا چاہیے، خدا نخواستہ یہ گمبھیر صورتحال اختیار کر سکتا ہے اگر ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، ڈاکٹر حسن عروج صاحب، سرفراز صاحب، ڈاکٹر سرفراز احمد صاحب بہت شکریہ، اور آپ کا بھی بہت شکریہ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب، آپ تینوں حضرات کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ سب کی جو تجاویز ہیں ان تجاویز پر جو متعلقہ حکام ہیں وہ عمل درآمد کر کے، اور ڈیفینیٹلی ماہرین کو آن بورڈ لیے بغیر، انہیں لوپ میں لیے بغیر جو ہے وہ ایک مؤثر حکمت عملی نہیں بنائی جا سکتی، جو کہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اور ہم سب نے مل کر، صرف یہ لاہور کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کا مسئلہ ہے، پاکستان ہمارا ملک ہے، کسی بھی شہر میں اگر بچے یا خواتین یا وہاں کے سٹیزن اگر اسموک سے ان کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی صحت کے مسائل انہیں پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ ہم سب کو اپنا مسئلہ سمجھ کے، سب کو افہام و تفہیم سے مؤثر حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ کر اور اپنے حصے کا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔